السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 75 آیت نمبر 75 اللہ یصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ یصطفی اللہ یصطفی من الملائکۃ من الملائکۃ رسلا رسلا ومن الناس ومن الناس ان اللہ ان اللہ سمیع بصیر۔ سمیع بصیر 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 بصير بصیر يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم وإلى الله وإلى الله ترجع الأمور۔ ترجع الأمور۔ جی آپ سب کیسے ہے یہ لفظ؟ ترجع الأمور پڑھو۔ یہ لفظ پڑھیں۔ ترجع الأمور نہیں، صرف وہ پڑھیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا آمنوا اركعوا آمنوا اركعوا۔ نیم سب کیا ہے؟ آمنوا اركعوا ڈاکٹر صاحب۔ آمنوا اركعوا جی اقبال۔ آمنوا اركعوا آمنوا اركعوا نركعوا واسجدوا واسجدوا واعبدوا واعبدوا ربكم ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ لعلكم تفلحون۔ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اللہ لفظ اللہ کو منہ بھر کر پڑھنا ہے، موٹا کرنا ہے۔ یصطفی صاد اور تا کو موٹا کرنا ہے، یا اور صاد میں فرق کرنا ہے۔ یس کلکلا بھی نہ ہونے پائے۔ یصطفی من الملا، اس کو لمبا کرنا ہے 2 الف سے لے کر 2.5 3 3.5 4.5 5 تک۔ رسولا نون تنوین کے بعد واو مشدت ہے، غنہ کریں گے۔ ومن الناس
यहाँ भी गुन्ना होगा, नून मुशद्दद है। इन अल्लाह, इन ये गुन्ना करेंगे, नून मुशद्दद है। लफ्ज़ अल्लाह पर तफखीम करेंगे, पुर करेंगे, मुंह भर कर पढ़ेंगे। समीउम, नून तनवीन के बाद अगला जो हर्फ है उस पहला लफ्ज़ उसका बा है, लिहाजा जब नून तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ है। मीम लिखा भी होगा मेरा ख्याल है, लिखा है नहीं लिखा? समीउम बसीर, ऐसे कर। साद मोटा, रा को बारीक पढ़ना है, चूंकि रा साकिन तो पीछे या जो है वो साकिन आ गई है। जब रा को साकिन किया जाए और मा कबल या साकिन हो तो फिर रा को बारीक पढ़ते हैं। बसीर, खबीर, ठीक है जी। कदीर, ये सब रा बारीक हैं। हाँ, अगर इसको आगे मिलाएं तो फिर रा पुर पढ़ी जाएगी, फिर इसका अपना जो कायदा है वो लिया जाएगा, क्योंकि रा के ऊपर दो पेश हैं, दो जमा हैं, इसलिए फिर मोटा होगा। मसलन इन्नल्लाह समीउम बसीरुन यअलम, ऐसे होगा। यअलम आइन है जी, हाफिज साहब कैसे? ना, आइन निकालो, आइन देखो, इकबाल के पढ़ो। हाँ जी, अफसर मेराज भाई पढ़ेंगे यालमु, ठीक है। अगर यालमु पढ़ेंगे तो माना भी बिगड़ेगा और हर्फ जो है उसका मखरज भी बदल जाएगा। वैसे भी लहन जली बन जाती है ये गलती, अगर किसी हर्फ को दूसरे हर्फ की जगह पढ़ दिया जाए, यानी आयन को हमजा पढ़ दिया जाए तो लहन जली गलती है। लहन जली का माना होता है बहुत बड़ी गलती, जो कि करना हराम है कुरान की तिलावत में। यअलमु मा बैन ऐदीहिम, मा बैन, बैन, मा एक सेकंड की मद, बैन एक सेकंड की मद नरमी के साथ, हरूफ लीन है। ऐदीहिम, ए ये भी नरमी के साथ हरूफ लीन बनते हैं। दी हरूफ मद्दा, बैन ऐदीहिम ऐसे करके। वमा खल्फहुम व इलल्लाहि, व इलल्लाहि लफ्ज़ अल्लाह को पुर करेंगे। तुरजउल, तुरजउल आइन, तुरजउल उमूर, ठीक है। हमजा और आइन का वाज़े फर्क हो। तुरजउल उमूर, जी डॉक्टर साहब। हाँ, बाबा जी ने काम दिखा दिया सही। या अय्युहल्लज़ीना, या को लंबा करेंगे, मद्द मुनफसिल है। आमनुरकऊ, आमनुरकऊ, रा को मोटा करके पढ़ेंगे। वसजुदू, जुदू करके पढ़ेंगे, वसजदू नहीं पढ़ना, वसजुदू, जुदू। दू हरूफ मद्दा है, एक सेकंड की मद। वाबुदू, वाबुदू, बा के ऊपर पेश जो है इसका खुसूसी ख्याल करके अक्सर गलती हो जाती है। तो रब्बकुम, रा को मोटा करेंगे। वफ़अलुल खैर, वफ़अलुल, वफ़अलुल खैर। एक बार रमज़ान साहब पढ़ेंगे। खा को मोटा, रा को मोटा। वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुफ्लिहून। मखारिज का खुसूसी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने भी बदकिस्मती से जमातें बन चुकी हैं, जबकि इस्लाम में जमातें शमातें तफरके नहीं है, तफरका नहीं है, ठीक है जी, एक ही हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा, तो बहरहाल जितनी भी पार्टी हैं उनमें से अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा है, शर्फ बख्शा है, कुरान मजीद की तर्जमा, तशरी, तफसीर और सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये सल्फ़ी लोगों को अल्लाह ने बख्शा है। हाँ, ये इस पर जुड़े हुए हैं, बल्कि
ان کے مدارس میں جو ہے نا جی جو مبتدی طالب علم ہوتا ہے اسے بھی الحمدللہ قرآن و سنت سے ہی شروع کرتے ہیں. یہ الحمدللہ یہ اعزاز ہے. لیکن یہاں ایک خامی اور کوتاہی رہی ہے، کمی رہی ہے قرآن مجید کا متن جو ہے اس کی ادائیگی کی. لیکن جب تھی پہلے تھی، اب تو خیر الحمدللہ کافی وہ ہو گیا ہے. تو میرا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ اس پہ زور دیا جائے. آپ لوگ جو ہے نا جی جہاں ترجمہ تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا گرامر کی، اس سے کہیں زیادہ ہے. گرامر کو نہ بھی سمجھیں گے تو کوئی ایسی ویسی گناہ والی بات نہیں ہے، مجرم نہیں ہے. لیکن تجویز کے ساتھ اگر قرآن کو نہیں پڑھتے تو مجرم ہے، گناہ گار بنتا ہے. لہذا تلفظ کی کوشش کریں. تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ صرف کوشش ہے. آگے برکت ڈال دینا، اس کو صحیح ادا کروا دینا میرے اللہ کا کام ہے. ہاں نہیں ہوتا تو نہ ہو، کرتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں. اللہ یصطفی چن لیتا ہے، من الملائکۃ فرشتوں میں سے بھی، رسلاً کچھ قاصد رسول، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی. ان اللہ بلا شبہ اللہ سمیع خوب سننے والا، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع لٹائے جاتے ہیں الامور تمام امور، تمام کام، تمام معاملات. یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ارکعوا تم رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا اور جماعت کروانے اور عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، وفعلوا الخیر اور کام کرو بھلائی کے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ. پہلی آیت میں ایک سوال پیدا ہو گیا، اگر کسی کے ذہن میں ہے تو بتا دیں، نہیں تو پھر میں عرض کرتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوا، اگر یہ سب اولیاء، ولی، پیغمبر، یہ اگر مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اتنا بھی اختیار نہیں ہے، پھر ان کی عظمت کیا ہوئی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں یا اللہ کے نیک ولی بزرگ، ان کے اندر کوئی اختیارات ہے ہی نہیں کسی قسم کا، یا مکھی نہیں بنا سکتے یا کوئی اور اختیار نہیں رکھتے، تو پھر ان کی کرامتیں، ان کے معجزے اور ان کی عظمتیں وہ کہاں؟ یہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ کرامت اور معجزہ جو ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. ہاں نہیں وہ تو ہے نا جی، وہ تو ہے نا. نہیں آج سمجھے نہیں سوال کو. سوال یہ ہے کہ سوال کرنے والا تم کو کر سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں کسی قسم کا بھی، تو پھر ان کی عظمت کیا ہو؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب اللہ پاک نے خود بھی دیا ہے کہ ان کی عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ خالق بن کر اللہ کے شریک بن گئے ہوں. ان کی عظمت یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس کلی اختیارات ہیں، ان اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے شریک بن بیٹھیں، یا اپنے آپ کو خالق کہلوا کر اللہ کے شریک بن بیٹھیں. ان کی عظمت یہ نہیں ہے. ان کی اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہے کہ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے اللہ پاک نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مقرر اور منتخب فرما دیا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. ہاں جی، یہ مخلوق کے سے بڑھ کر جو ہے انسانوں اور فرشتوں کی کیا ہے؟ عظمت ہے. ٹھیک ہے جی. انسان کی یہ عظمت کہ اللہ پاک نے انسانوں کی ڈپٹی لگا دی،
اور فرشتوں کی. دیکھو فرشتوں کی کیسے جنوں کی تو نہیں، ہیں؟ جنوں کی نہیں نہیں نہیں. دیکھو فرشتوں میں سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی لگائی کہ نہیں؟ وہ وحی لے کر پیغمبروں کے پر آتے یا اللہ کا عذاب لے کر جاتے قوموں کو تباہ کرنے کے لیے. یہ اور اسی طرح انسانوں میں سے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو چن لیا، انہوں نے اللہ کی وحی اللہ کا پیغام پہنچایا. تو اس سے بڑھ کر مخلوق کی عظمت اور کیا ہو کہ اللہ کا پیغام. دیکھو آپ سب لوگ بیٹھے ہیں اپنی اپنی جگہ، ہر آدمی جو ہے آپ بھی کرتے ہیں، میرا آپ کے متعلق الحمدللہ وثوق ہے اور حسن ظن ہے کہ ظاہر ہے کہ پورے دن میں آپ کسی نہ کسی کو کوئی ایک آدھی بات خیر کی بتا دیتے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ جو خیر کی بات بتا دینا ہے یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے کہ آپ نے اللہ کی بات کو آگے پہنچایا ہے، لہذا تم نے اللہ کی عزت کی اور اللہ نے بدلے میں تمہاری عظمت کو بیان کر دیا کہ میرے وہ انسانوں میں سے اور وہ میرے ملائکہ میں سے کتنے خوش نصیب ہیں جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ہے عظمت. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ جو جملہ ہے قرآن مجید کے اندر 4 مقامات پر آیا ہے. سورت بقرہ کے اندر، سورت طٰہٰ کے اندر اور سورت انبیاء کے اندر، اور چوتھی بار یہاں سورت حج کے اندر آیا ہے. یاد رکھنا یہ جو جملہ ہے اس سے پہلے جہاں کہیں بھی آیا ہے نا، جہاں کہیں بھی سورت بقرہ میں آیا وہاں بھی، اور سورت طٰہٰ میں آیا وہاں بھی، اور سورت حج میں آیا وہاں بھی، اور سورت انبیاء وہاں بھی یہی ہے اور یہاں بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے یا بعد میں کس بات کا ذکر ہے؟ سفارش یا معبودان باطل کا کیا ذکر ہے. آیت الکرسی کو پڑھ کے دیکھیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة. سنة ولا نوم لہو ما فی السماء السماوات وما من ذا الذی یشفع. آئی سفارش الا صفات، ٹھیک ہے جی. يعلم ما بين اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ فرشتوں اور انبیاء اور اولیاء کو اگر بذات خود حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کے ہاں سفارشی سمجھ کر پکارتے ہو تو یہ بھی غلط ہے. ایک تو یہ ہے نا، یہ جتنے بزرگ ہیں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اولیاء اللہ یا رسول اللہ یا اور کوئی نیک، ان کو حاجت روا مشکل کشا تو بہت بڑا جرم ہے. صرف یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی ہماری اللہ کے ہاں سفارش کر سکتے ہیں کلی، تو یہ بھی غلط ہے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. ہاں اللہ کے اذن سے تو کوئی کسی کی سفارش، وہ قیامت کا معاملہ ہے. دنیا میں تو یہ بھی نہیں ہے، دنیا میں کوئی کسی کو وہ نہ کر سکتا. اگر کوئی مانے گا یہ مسئلہ دل و دماغ کے اندر کہ یہ میری سفارش کریں گے، میری سنتا نہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں، تو یہ بھی شرک بنے گا، غلط ہے، یہ ایسا آدمی مجرم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کوئی کہے ان سے کہ دعا کریں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میں بات سنیں، بس ہو گیا سوال. زندگی میں دعا کروانا صرف نبی سے ہی جائز نہیں ہے، آج بھی یہ مسئلہ الحمدللہ جائز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک موحد ہے، نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، جیسا کہ ہمارے اس وقت مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی اللہ کے ولی ہیں، اسی طرح اور بھی ولی ہیں، تو ان سے دعا کروا لینا کوئی حرج نہیں. یہ دعا کیونکہ آپ یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میرے لیے دعا کریں میری مشکل ہو جائے گی، نہیں، آپ کہیں گے اللہ سے میرے لیے دعا کریں گے. ہاں تو وہ اللہ سے دعا کرے گا زندہ، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو فرمایا ہاں یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہر شخص کے ظاہر اور مخفی حالات وہی جانتا ہے، اور دنیا کی کھلی اور چھپی ضرورتیں اور مصلاحیتیں بھی وہی جانتا ہے. فرشتوں اور نبیوں سمیت کسی مخلوق کو بھی پوری طرح معلوم نہیں کہ
کس وقت کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ مقرر بندوں کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ اس کے اذن کے بغیر جو سفارش چاہیں کر بیٹھے اور ان کی سفارش قبول بھی ہو. ہاں جی، یہ اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری صورت قیامت اور توحید کے حق ہونے کے دلائل اور انکار قیامت اور شرک کی تردید اور مذمت کے دلائل پر مشتمل ہے یہ صورت. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خطاب فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر کیا ہے، ایمان لانے والے، اور ان کو اللہ پاک نے یہ خطاب فرما کے اور یہ بیان فرمایا کہ اگر تم ایمان لائے ہو نا تو پھر ایمان کے تقاضے بھی پورے کرو. اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ رکوع کرو، نماز پڑھو، سجدہ کرو، عبادت کرو. ہاں جی، یہ ایمان کے تقاضے ہیں. اچھا، یہاں ایک بات ہے، اللہ نے یوں نہیں فرمایا صلاۃ کہ نماز پڑھو، فرمایا رکوع کرو. رکوع نہیں، وہ تو بات الگ ہے نا. نہیں، یہاں اصل میں بات یہ ہے رکوع میں انتہائی کی عاجزی ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے مشرک اور کافر، وہ اللہ کے آگے وہ انتہائی جو ہے عاجزی کرنا گوارا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہاں اللہ نے فرمایا رکوع، یہ رکوع جو ہے انتہائی اس میں عاجزی ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، رکوع کرو. اللہ اکبر. پہلا کام جو ایمان لانے کے بعد سب سے اہم اور ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کافر اور مسلم کی پہچان ہے وہ نماز ہے. نماز ادا کرو. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد کافر اور مسلم کی پہچان کیا ہے جی؟ نماز. ٹھیک ہے، تو نماز اگر پڑھتا ہے تو مسلم ہے، نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا جی، وہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ٹھیک ہے جی، یہ حدیث میں بھی آتا ہے. تو آگے جو ہے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، کہ یہ خاص عبادت. اچھا، نماز کی تاکید پہلے آ گئی تو کیا پھر عبادت، نماز عبادت نہیں ہے؟ نماز بھی عبادت ہے. اور پھر عبادت کا الگ اللہ نے فرمایا کہ وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے نماز کی حالانکہ نماز میں عبادت آ جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ دیکھ مسلمان، کہ تیری زبانی اور تیری بدنی اور تیری مالی سب عبادت جو ہے یہ بنتی ہے، اور یہ سب کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، عبادت کے حکم کے بعد ہر خیر یعنی ہر اچھے کام کا حکم دیا. خیر میں نماز اور تمام عبادات بھی شامل ہیں، اور وہ اچھے اعمال بھی، کہ نیت ہو تو عبادت ہوتے ہیں، نیت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتے. مثلا صلہ رحمی، مہمان نوازی، بیمار پرسی، اور اسی طرح دوسرے اخلاق عالیہ. مقصد یہ ہے کہ خیر کے خاص اور عام کام کرتے رہو تاکہ وہ تمہاری عادت بن جائیں اور ان کی ادائیگی میں تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو. ابو حسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خاص چیزوں کا ذکر فرمایا پھر عام کا، تو معلوم ہوا کہ وَاعْبُدُوا میں جو ہے انسان کا ہر فعل اور ہر قول جو ہے وہ عبادت بنتا ہے اگر وہ خیر والا ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ ہے ان آیات کے اندر میں ہمارے سامنے جو مختصر ہے، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے.